नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सिराग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर किबला गरीब नवाज, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गिरामी कदर हजरात, कबल इस दे कि मैं सबक शुरू करूँ और आप हजरात समात फरमाओ, अर्ज है कि तवज्जो फरमाओ ताकि गाल बात करन ते सुनन दा सुकून मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह असाडी ये खुशबख्ती है कि अज असाडे दरमियान परवुरदा आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्दो हिदायत सदर महफिल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन साहिब अलबारवी सुमल हसनी दामजिल्लुहु आप जलवागर हो चुकन और आप दी सदारत दे अंदर ए उर्स जारी सारी है। दीगर तमाम सज्जादगान और शहजादगान इलाका भर दे जय्यद उलमा और पूरे मुल्क तो आप दे मुरीदीन और मुतवस्सिलीन और मुताल्लिकीन तशरीफ फरमा हैं। मैं सब वास्ते दुआ गो हाँ खल्ला के आलम सब नू उम्र खिजरी अता फरमाए और इस तरह मसलक को मिलत दी खिदमत करने दी तौफीक अता फरमाए। जेड़ा मैं उनवान जनाब दे सामने अर्ज किया है उहदे मुताबिक ही मैं चाहांगा कि आई दी गुफ्तगू जनाब दे सामने मैं अर्ज करा। जिहड़ी मैं आयत बय्यना पढ़ी है, आओ जरा उहदा तर्जमा करके तो फिर मैं अपना सबक अगे चलावां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालियो तकवा इख्तियार करो। सब तो पहले बात जिहड़ी काबिल गौर है, ईमान वालियां नूं तकवे दा हुक्म दिता गया है। इहदा मतलब जिहड़ा बेईमान होवे वो तकवा इख्तियार नहीं कर सकदा। ईमान वाले नूं हुक्म है। तकवा आख्या कि नूं जांदा है, मोटी तुहाडे ज़हनी सतह दे मुताबिक उतर के मैं गुफ्तगू करा। तकवे दे मुताबिक जिंदगी बसर करने का मतलब यह होंदा है, तकवा इस चीज़ नूं आख्या जांदा है कि बंदा अपनी सारी जिंदगी दे जितने भी मुआमलात हैं उन्होंने उस तरह बसर करे जिस तरह मेरे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है और हर उस चीज तो बच जावे जिस तो रब रसूल ने मना फरमाया है। ये आसान मोटी जही तारीफ है तकवे दी। मतलब क्या है कि हर कदम अल्लाह दी रजा वास्ते उठे और हर वो कम बंदा छड़ जावे जिस ना रब रसूल नाराज हो जाता है। परहेजगारी, खौफ खुदा, डर, तकवे वाली जिंदगी इनू आख्या जाता है। फरमा ईमान वाले तकवा इख्तियार करो, यानी परहेजगार अल्लाह दे बरगुजीदा बंदे बनो। उस तो बाद फरमाया वकूनू माअस्सादिकीन, और सच्चे लोकां दे नाल हो वणो। ये जिहड़े सच्चे लोकां दे नाल आख्या है, अगर इहदे उत्ते गौर कर लिया जाए तो यह साडे जमाने दे अंदर जिहड़े कम और चंद जाहिल लोग ये सवाल कर दें कि तुसी वलियां दे कोल क्यों जांदे हो, अल्लाह दे पसंदीदा और बरगुजीदा बंदियां दे मज़ारात ते, और जिहड़े कामिलीन वक्त ने उन्हां दे कोल क्यों जांदे हो। उन्हां दा सारा ये इतराज रफा दफा हो सकता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह ने खुद फरमाया है तकवा इख्तियार करो पर सच्चे लोगों के नाल हो जाओ। तवज्जो है ना। इस सच्चे लोग का तो मुराद क्या है? उलमा तशरीफ फरमाने बड़ी जल्दी दे नाल मैं बात अर्ज करा। उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया इस तो मुराद सब तो पहले ताजदार सदाकत जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी जात है। अगर समझ आवे तो सुभान अल्लाह बन दी। उस तो बाद फरमाया हर वो बंदा जिहड़ा अल्लाह रसूल दा फरमा बरदार और बरगुजीदा है। और आइमा मुहद्दिसीन ने जदों दी वजाहत फरमाई ना अस्सादिकीन, इस तो मुराद फरमाया जितने भी औलियाए कामिलीन ने ये ओ सादिकीन दी सफ दे विच आंदे। खल्ला के आलम ने फरमाया कि जदा तुसी तकवा इख्तियार करो उस तो बाद मुड़ वलियां दे संगी बन जाओ। के फरमाया वलियां दे संगी बन जाओ, ये उस तो बाद इरशाद फरमाया। गिरामी कदर हज़रात, ये जड़ी संगत है, मईयत है जिसका जिक्र कुरान दे अंदर है, इनू अगर समझना होवे ते पहले बंदे नू सुन्नी बनना पौंदा है। तवज्जो होवे ता जितने बंदे बैठे हो, पहले बंदे नू सुन्नी बनना पौंदा है, क्योंकि उस तो इलावा संगत समझ नहीं आ सकती। और मैं कोशिश करांगा जटाके तरीके दे नाल तुहानू मसला समझा देवां। ये जड़ी मईयत होंदी है ना संगत, इनू कुर्ब आख्या जाता है। कुर्ब किसी के करीब हो जाना।
اور ایتھے حکم ہے کہ ولیاں دے قریب ہو جاؤ. میرا رب قادر مطلق ہے, حکیم اعلیٰ ہے. میرے رب نو پتہ ہے کہ میرے بندیاں دی رشد و ہدایت کامل کس ویلے ہونی ہے. اس نے فرمایا تقوی اختیار کرو, پر اے دے اندر اگر دوام چاہتے ہو تے فرمایا موڑ میرے ولیاں دے نیڑے ہو جاؤ. تواڈی ہر قسم دی زندگی او پبلک والی ہوے یا گھر والی, او تنہائی والی ہوے یا خلوت و جلوت, جیڑی بھی زندگی ہوے, فرمایا او دے اندر بہاراں اس ویلے لگنیاں جس ویلے تواڈی سنگت کسے ولی دے نال ہو جانی. اس آیت دے اندر اس چیز دا بیان ہے. اچھا توجہ طلب بات ہے, یہ جڑی معیت ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ بس اوقات آکھیا جا سکتا ہے نا یار یہ معیت, یہ سنگت, یہ قربت, یہ کیوں ضروری ہے؟ اینو سمجھن دی کوشش کرو. کئی بندے تسی ویکھے ہونے شام دا ٹائم ہوندا ہے نا, یہ اپنے سکوٹراں تے بیٹھن تے ہاتھ وچ کین ہوندی ہے, کین پانی والی. کئی بندے گڈیاں تے ہوندے او پانی بھرن ویندے پے ہوندے. اے شہراں دے اندر تے بڑا تماشا ہوندا ہے. ایتھے میرا خیال ہے شاید ایتھے بھی ہوے یا جڑے دیہاتی لوگ بیٹھے تانوں اس گل دی آسانی دے نال سمجھ آ جائے گی. او کسے ایک دور نلکے تو پانی بھرن جاندن. سادہ جی بات ہے, مثال ہے اوور حال تاکہ سمجھ آ جائے. اسی پوچھا تسی کدے جاندے پے ہو؟ آخر جی پانی بھرن. میں کہ تواڈے گھر ٹوٹی کوئی نہیں؟ جنوں سمجھ آوے. اتنے بندے بالکل چپ بیٹھے ہو, بولو نا سبحان اللہ پیار دے نال. اس آستانے تے چپ بانا بندا ہی نہیں نا جی. ایک کدے جاندے؟ آخر پانی بھرن. میں کہ نلکا تے تواڈے گھر بھی ہے جی, بالکل. ٹوٹی بھی ہے بالکل. تے پانی آخر اے ٹھیک نہیں. تے میں کہ کتھوں بھرن جاندا پیا؟ آخر اس نلکے تو جڑا نار دے کول ہے. توجہ نہیں فرمائی. آواز نہیں آ رہی جیسے آنی چاہیے تھی. اگر یہ ساؤنڈ کے ڈبے کی آواز تھوڑی ہے تو ساؤنڈ والے سے آپ کہیں کہ آواز کھولیں. میں اپنا پورا بس ماردا پیا, لیکن تواڈی آواز سٹیج تک آنی چاہیے. ذرا تھوڑے یا ترکڑے ہو کے بولو لنگر جے کھادا ہے تو ذرا مینوں پتہ لگے بھی لنگر کھا لے. ہاں ذرا ایتھے بیٹھنا اس لیول تے. سامنے والے دونوں ڈبوں کی آواز کھول دیں, ان کی کم ہے آواز. ٹھیک ہے جناب, ترکڑے ہو کے بیٹھو تاکہ میں اپنا معیار بھی پورا رکھاں تے تواڈا بھی جا گیا جے. میں کہ نلکے پانی بھرن جاندے بگے بالکل. میں کہ گھر ہے جی. ٹوٹی ہے جی. موٹر ہے جی. تے پھر اکھے دا پانی ٹھیک نہیں تے جاندا کتے پہ؟ اکھے جڑا نار دے اوتے لگا ہے نا اس نلکے دا پانی بڑا میٹھا ہے. میں کہ کیوں؟ او دے اندر شہد ہے. گل سوچنی ہے نا, مسئلہ قرب دا سمجھنا ہے نا. او دے اندر شہد ہے. اکھے نہیں. میں کہ کسی نے کھانڈ گھتی ہے. توجہ نہیں سامنے والے, جاگو تو صحیح نا. میں کہ کیوں جاندا پیا ہے؟ اکھے یار دراصل گل ہے اے جڑا نلکا نار دے قریب ہے نا, چونکہ نار اتھوں ٹپدی پئی ہے, او دا جڑا پانی ہے نا او ظاہر سی بات ہے زمین تے تلے تائی سرائیت کر گیا. او دا جڑا اثر ہے نا او تلوی زمین تک بھی ہے. او دا فیض تلے تک جاندا ہے تے او پانی میٹھا نکل آندا ہے. میں سادہ گل کرنا چاہنا جنوں سمجھ آوے بات اپنے ہاتھ بھی سانو بھی کھاوے تاکہ ویکھیے کہ سنیا دے ہاتھ کیڈے سونے نے. اور میں آکھیا جیڑا نلکا نار دے قریب ہو جاوے اگر وہ میٹھا ہو سکتا ہے تو جڑا خواجہ فقیر محمد دے قریب ہو جاوے وہ بندہ میٹھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت. توجہ فرمائیے. 3 سے 4 بندے رہ گئے جنہوں نے ابھی تک نہیں بولنے کی جرت کی. کوئی ایسی بات نہیں, آگے چلیے تھوڑا سا. بھائی نلکا اگر نار دے قریب ہو جائے تو انہوں برکت مل جاندی ہے, انہوں فیض مل جاندا ہے, وہ میٹھا ہو جاندا ہے. اور گھر والا نہیں. میں کہا موڑ مان جا جنوں تیرا قرب ملے ہے وہ تو کوڑا نکلے ہے. توجہ نہیں فرمائی. جا کے بیٹھو نا, جا کے بیٹھو ذرا. تے جنوں نار دا مل گیا وہ میٹھا ہے. میں کہا اگر عقل ہووے تے مسئلہ تے سمجھ آندا ہے کہ جدو قرب چنگا ہووے تے بندہ آپ پہ چنگا ہو جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب قرب چنگا ہو جاوے تے بندہ آپ پہ چنگا ہو جاندا ہے. پہلی بات اگر اے بات سمجھ گئے ہو نا, ہوں ذرا میں دوسری بات بھی جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہوں گا. گرامی قدر حضرات, اے بات سچی ہے. کتنے مریدین و متعلقین آستانے دے نال وابستہ ہو جدو اپنے گھراں جاندے نا پچھلے وطناں تے کئی بندے کول سستیاں ہو جاندیاں. جتنی دیر تک ایتھے ادارے چ رہندے, جتنی دیر تک پیر صاحب دی خدمت چ رہندے کوئی سستی نہیں ہوندی. کیوں؟ میں کیا قرب دا فائدہ ہی. جدو بندہ دور ہو جاندہ نا کسے شے تو تے بہت دور ہو جاندہ ہے. اگر اجے بھی سمجھ نہیں آئی نا تے اہل سٹیج دی نظر میں ایک جملہ کرنا چاہنا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی, قرب دی بات سمجھا رہے ہیں پھر آگے چلنا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی آپ بہت بڑے حکیم سن اور علماء بیٹھن. آپ نے فرمایا العلم علمان, آپ فرماندے نے علم تے 2 ہی نے. علم آپ نے فرمایا 2 ہی نے, علم القرآن و علم الابدان. فرمایا ایک قرآن دا علم ہے
اور دوسرا جسم دے بارے یعنی علم و طب جنہوں آکھیا جاندہ حکمت. پہلے جتنے پرانے علماء ہوندے ہیں وہ بہترین حکیم بھی ہوندے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. امام شافعی فرما دے نے کہ علم دو ہی نے, ایک علم قرآن اور ایک علم طب. فرما دے نے دو ہی علم نے. یہ انہاں دی محبت ہے. آپ نے فرمایا علماء اس جملے نو عموماً پڑھ دیں. امام شافعی اپنے مطب تے بیٹھے ہیں. پنجابی دس لینا وہ جڑی دکان بنائی آنے نا جنہوں آپ آج کلینک آنے آئے, اپنی کلینک دے وچ بیٹھن تے ایک عورت آئی. اس نے نہ آ کے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نو آکھیا, اس آکھیا میں اس علاقے دی حسین و جمیل عورت ہاں تے لوگ میری جھلک ویکھن واسطے ترس دن تے میں آج تینوں دعوت دینی ہاں کہ اگر تو مینوں قبول کر لے. امام شافعی نے سنیا تے آپ نے رونا شروع کر دیتا اور اتنا بلند آواز نہ رو کہ عورت پریشان ہوگی کہ ہن میں کی کراں. اس نے آکھیا جی میں معذرت چاہنی ہاں کہ میں کیا پیشکش کر بیٹھی, مینوں معاف چا کر, میں جاندی پئی ہاں. اٹھی تے چلی گئی. اور ایتھے اپنے نفس نو بھی ذرا مخاطب کرو کہ اگر ساڈے ورگا کوئی بندہ ہوندا تے کی بندا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ہیں جنہاں نو قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ لبنا ہے. انہاں دے وچوں ایک او بندہ بھی ہے جس نو کسی حسین جمیل عورت نے آکھیا کہ میرے نال منہ کالا کر, خواہشات نفسانی پوری کر, تے اس نے اے آکھیا انی اخاف اللہ, میں اپنے رب کو ڈرنا, میں کام نہیں کرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دہاڑے اس شخص نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. سمجھ آئی ہے جناب. حضرت امام شافعی نے رونا شروع کر دا. عورت پریشان ہو کے گل کر کے تے چلی گئی. توجہ ہے میرے بھائیاں دی, گل بہت توجہ طلب ہے. وہ جدو چلی گئی نا معاملہ رفع دفع ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو بڑھاپے دے وچ پہنچے نا, توجہ فرمانا ذرا, اہل سٹیج جتنے بیٹھے نے میں انہاں دی بالخصوص توجہ, اور جتنے تسی بیٹھے ہو اگر ذوق بنا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت امام شافعی جدو بڑھاپے دی عمر دے وچ گئے نا تے ایک دن خیال آیا اپنے بستر تے پیاں. خیال کی آیا کہ یارو ایک باری میں دکان تے بیٹھا سی تے وہ عورت تے وہ ساری گل نفس اندر اندر آپس وچ گل پہ کر دین, یار شافعی اگر تو گناہ کر بھی لیندا تے بعد دے وچ تو توبہ کر لیندا, دروازہ تے کھلا سی نا, تے تو اس ویلے کچھ بھی نہ کیتا. ایک گل جدو آئی نا ہن اگلی گل تے پتہ نہیں کیڑا بولے تے کیڑا چپ کر کے بیٹھا رہا. امام شافعی اٹھ کے بیٹھ گئے, مصلی بچھا کے آپ سجدے وچ گر گئے اور پھر رونا شروع کر چھڑے. جنوں سمجھ آئی ہے اور لنگر کھادی بیٹھا ذرا حلال کر کے بھی کھاوے, سجے کبے سارے بندے پیار دے نال آپ نے رونا شروع کر چھڑیا. اچھا روندے روندے نا اپنے دل دے نال ایک گل کر دین, آدھے نے یار دل تو کدھر جا رہے ہیں, ہن تو بڈھڑا ہو گیا ہے, ہن تو حیا کر لے. اپنے آپ دے نال مخاطبہ پہ کر دین. اور پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چرز کیتا, باری تعالیٰ میں تیرے کول معافی چاہنا ہے, میرے دل دے اندر خیال آیا تے کیوں آیا ہے اور آیا کس عمر دے وچ ہے جدو میرے جسم دی توانائی مک گئی ہے, قبر دے وچ سمجھو میری لتاں پہنچ بڈھڑا ہو گیا, اجے تک میرا نفس گناہ دا مشورہ دیندا ہے. جدو ایتھے گل آئی نا امام شافعی ساری رات ہوتے بیٹھے رہے. جدو تہجد دا ویلا ہویا نا اگلی گل تے میں نہیں کہنا جنوں سمجھ آوے پورے پاسوں گونج جانی چاہیے. آپ جدو مصلی تے بیٹھے نا تے بیٹھے اکھ لگی تے لگ مدینے والے دے نال گئی. کئی بندوں نے ہمت نہیں فرمائی, پتہ نہیں یار کیا کر رہے ہیں آپ, تھوڑا سا ہمت فرما لے, تھوڑا سا ہمت. آپ نے اکھ لگی نا تے لگ مصطفیٰ دے نال گئی. آقا علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. فرمایا شافعی کیوں رو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, جاگو تے صحیح نا یار, کون کہتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا ہے؟ سمجھ آ رہی فرنٹ سیٹاں لیو, کون کہتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں رونا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے روندا پیا, او ویلا جس ویلے مینوں گناہ دی دعوت دیتی گئی میں ہر اعتبار نال تازہ تکڑا, پر اس ویلے نفس میرے قابو دے وچ تھا. میں مسئلہ قرب سمجھا رہا جے سمجھ آوے تا, نفس میرے قابو دے وچ تھا اور آج میں بڈھڑا ہو گیا, 40-50 سالاں تو بعد ایک خیال آیا. خدا دی قسم جواب سن کے جے تینوں قرب دا مسئلہ نہ سمجھ آوے نا تو پھر میرے کو اس تو علاوہ کوئی اور الفاظ اور مثال کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا شافعی بات یہ ہے جیڑا پہلا زمانہ سی نا جدو تو بچ گیا اس ویلے تو میرے زمانے دے زیادہ قریب آؤں. ہائے 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 ہائے, خدا دی قسم گل پڑھ کے بندہ ہل جاندا ہے. فرمایا اس ویلے تو میرے زمانے دے زیادہ قریب, اے ہن 40-50 سال تو جدو دور ہوئے ہیں, اے او بھی نحوست ہے. اے دا مطلب ہے نکلیا جدو بندہ قریب ہو جاوے, اور قریب ہو جاوے سائیاں دے, آواز نہیں آ رہی, منہ نہیں کھل رہے,
یہ خواجہ فقیر محمد کا آستانہ ہے جو محمد کا فقیر ہے، اور جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ اٹھا کے بولے جو محمد کا فقیر ہوتا ہے وہ زمانے کا امیر ہوتا ہے۔ یہ بات سچی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر تو حضرت پیر عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بھی نظر ہے نا، سمجھ آ رہی نا؟ اس مسئلے نو سمجھو، جدو بندہ سائیاں دے قریب ہو جائے اس ویلے پھر برکات کیا نصیب ہوندیاں۔ یہ ہے مسئلہ قرب جڑا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دے نال بھی سانو سمجھ آ گیا۔ عزیزان مکرم، اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ اسی ایمان اور تقوی سلامت رکھیے تے وقت کسی کامل دے قریب ہو جاؤ، کونو مع الصادقین، فرمایا سچیاں دے نزدیک ہو جاؤ۔ اچھا ہوں سچے ثابت کرنے واسطے بھی لوگ بڑا کچھ کر دینے جناب، بہت کچھ کر دینے، اور حضرت مجدد پاک دا نام تے بڑے بڑے لوگ لکھ دینے، اپنے نام دینا نقش بندی مدرسے بنے کھلوتن، تو جدو عقیدے دی گل آوے کہ عقیدہ مجدد پاک آلا ہے، تعلیمات مجدد پاک آلیاں نے، اس لئے مار دینے ڈنڈی۔ میں کہا پتر پھر تو نقش بندی نہیں بندی ہیں پر کشہور۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ یہ سامنے والے تھوڑا سا ہل جل جاتے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میں یہ جو جملہ بولا ہے اہل علم نے سمجھ گئے۔ میں کہا جو تو بندی ہے پر نقش بندی نہیں، جو نقش بندی ہوتا ہے، یہ نقش والے لفظ سے ہی غور کر لو، میں ادھر ہی چلا گیا تے دور ہو جائے گا کام، وہ تے نظر پا چھڈن تے برتنا تے ہر شے نقش کر دیندے نے، تے جے تیرے دل تے نظر پا جائے تے ہر شے کیویں نہیں نقش ہو سکدی ہے۔ اصل اے مسئلہ ہے گرامی قدر حضرات۔ مجدد پاک دی جدو تعلیمات دی گل آندی ہے اور جدو عقائد دی بات آندی ہے اس ویلے لوگ سجے کھبے ہو جاندے نا مجدد پاک دی تعلیمات اس پرفتن دور دے اندر بیان کرنا انتہائی ضروری۔ اور میں مشکور آستانے دا جنہ میں نے موضوع دیتا ہے، اور یہ سچی بات ہے، اے دی تیاری دے اندر میں نے خود بڑا فائدہ ہویا ہے، خود بڑا فائدہ ہویا ہے، اور میرے سامنے بھی نکھر کے مجدد صاحب دی شخصیت آئی۔ پہلے پڑھیا سی کہ مجدد الف ثانی ہے جس نے اکبر جیسے بادشاہ نو اپنے قدمہ دے اندر گرن تے مجبور کر چھڑیا، انہوں ناکی چو چلے چبا چھڑے، لیکن ہون پتہ لگ گیا صرف اکبر نہیں، جڑا جڑا زمانے دا فرعون و یزید ہاں، اس فاروقی اور نسل شہزادے نے انہاں سارے انہوں مصطفیٰ دے دین تے سدھا کر کے لا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آؤ ذرا حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تعلیمات، میں سب تو پہلے ایک بات عرض کرنا چاہنا جے جاگ کے سنو تا، مجدد آکھیا کے نو جاندہ ہے، یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، اور اس سے میں زیادہ دیر نہیں لاواں گا، دو چار جملے اندر گل سمجھا چھڑاں گا، یہ تھوڑا جا جاگ کے بیٹھو۔ ایک کوندا ہے مجدد، اچھا یہ آندہ کیوں ہے؟ حدیث پاک دے اندر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھیجدا ہے مجدد نو، اللہ تعالیٰ مجدد نو خود بھیجدا ہے، یبعث دے لفظ نے، سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹھے ہو یار، یہ بیٹھے تو سبحان اللہ تے کہی رکھو نا یار، اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ خود بھیجدا ہے، اے دا مطلب مجدد وہ ہوندا جنوں رب بناوے تے جڑا آپے بنے۔ اہل سٹیج نو سمجھ آ گئی ہے؟ تسی بھی تو بولو نا سبحان اللہ ذرا پیار دے نال۔ مجدد وہ ہوندا جنوں رب بناوے تے جڑا آپے بنے۔ میں کہا پتر تو مجدد نہیں ہے، بھاویں جتنے مرضی جہازاں تے بیٹھ کے باہر لے ملک ٹر جا، پتہ نہیں یار اب بھی کسی کو سنیو تو انو بلانا بڑا ہی اوکھا ہوندا ہے، اور گل سن کے بولیا تے کرو نا ہاتھ چوک کے یار پیار دے نال میں کی کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھن دی کوشش کرو۔ مجدد ہوندا ہے جنوں رب بنا کے بھیجدا ہے، اور کیوں بھیجدا ہے؟ یہ حدیث پاک دے اندر یہ بات واضح موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے کہ جدوں 100 سال گزر جان نا، 100 سال، اللہ پاک پھر ایک مرد مجاہد بھیجدا ہے، من یجدد لہا دینہا، جڑا آ کے او دے دین دی تجدید کردا ہے۔ ہن ایتھے میں ایک گل کرن لگیا، ایک ہوندا ہے مجدد اور او دے مقابلے وچ ایک ہوندا ہے محرف، سمجھ آئی؟ ایک ہوندا ہے مجدد اور دوسرا ہوندا ہے محرف۔ جیڑا محرف ہوندا ہے او دے اور جیڑا مجدد ہوندا ہے او دے وچ زمین آسمان دا فرق ہے۔ آخر کیا فرق ہے؟ دو جملے وچ گل سمجھ آ جائے گی، دو جملے وچ، اللہ کر کے جاگ کے بیٹھے۔ جیڑا مجدد ہوندا ہے وہ اپنی تحقیق، اپنی رائے، اپنا وجدان انہوں نہیں سامنے رکھدا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، جیڑا اے آکھے کہ میں کہتا ہوں وہ محرف ہے، اور جیڑا آکھے غوث اعظم نے یہ آکھیا وہ مجدد ہے۔
جڑے بندے نے ہاتھ چکے نے شالا مدینے جاؤ، جڑے نہیں چکے شالا جا کے کھڑی جاؤ. نہیں سمجھ آئی مجھے؟ شالا جا کے کھڑی جاؤ. اوے بولو گے تو پھر ہی کو سمجھ آئے گی نا. کہیں تو بیٹھن جی میں کوئی امانت نہیں رکھ گیا ہوندا. او تسی امانت ہو خواجہ صاحب دی، لیکن بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. آستانے تے نہیں بولنا تے کتھے بولنا یار. اور ساڈے اہل سنت دے اندر بڑی کمی ہے. جلے خطیب ویکھے ہا 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 ہا، جلے نہیں ویکھے بیٹھے رہندے. ایک کمی. اور دوسری بات، لوکاں دے اندر ایک کمی ہے اہل سنت دے کئی بندیاں دے اندر. لوکاں دے جھوٹے خطیب وہ چھویں پوڑے تے بیٹھ کے کوڑ مار دے بیٹھا تھلڑیا ہا ہا ہا. تہاڈی ہر شے سچی. سبحان اللہ ویکھ لو، سبحان اللہ ویکھ لو. ہر شے سچی ہے تے سبحان اللہ ویکھ لو. اجے بھی کئی ویکھی جاندے نے. اوئے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ شالا مدینے جاؤ. اس طرح ذرا ذوق بناؤ تاکہ گل سنن دا مزہ آئے. مجدد جڑا ہوندا ہے وہ اپنی رائے، اپنی خواہشات نفس، اپنی تحقیق اونوں وچ نہیں رکھدا. مجدد وہ ہوندا ہے جڑا سابقہ جتنے ادوار گزرے حضور تو لے کے آج تک انہاں ساریاں دی تعلیمات نو اگے لے کے چلدا ہے. اینو آدھے نے مجدد، کیونکہ یجدد لہا دینہا. وہ تجدید کردا ہے، نواں نہیں بناندا. سمجھن دی کوشش کرو حضرت خواجہ صاحب. وہ تجدید کردا ہے، وہ نواں نہیں بناندا. تے جڑا نواں پیش کرے، توجہ نہیں فرما رہا. یہ طبقہ نہیں بول رہا، بالکل نہیں بول رہا جناب. بھائی جڑا نواں پیش کرے، کدی ٹوپی نویں، کدی داڑھی نویں، کدی عورت والی دیت دا مسئلہ نواں، کدی اپنی تحقیق نویں. میں جملہ دینا چاہنا، یہ زندہ بندہ ہی بول سکتا ہے. اور میں آکھیا اے محرف ہے، مجدد ویکھ نہیں تے یا مجدد الف ثانی نو ویکھ یا میرے احمد رضا نو ویکھ رہا، پھر مجدد نظر آئے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ مجدد الف ثانی امام احمد رضا. ہائے 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 ہائے. سامنے والوں دیکھ لو، سارے کیمرے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر چپ بیٹھے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ مجدد اور محرم میں فرق ہوتا ہے. اگر ایک گل سمجھ گئے ہو نا تو ہن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی، آپ فاروقی اور نسل سن سمجھ، حضرت فاروق اعظم دی نسل دا پاک شہزادہ ہے. اور آپ جس دور دے اندر آئے، علماء تشریف فرمانے تاریخ پڑھ کے دیکھو، اس دور دے اندر 1000 سالاں دے جتنے فتنہان سارے کٹھے ہو کے آئے. یاد رکھ لو، سارے کٹھے ہو کے آئے. لیکن مجدد پاک نے مقابلہ کیتا اور انجدہ کیتا. ہر موقع تے اللہ پاک نے اپنے اس بندے نو فتح عطا فرمائی. ہر موقع تے کوئی میدان ایسا نہیں جے دے اندر آپ نو اللہ پاک نے فتح نہ عطا فرمائی ہوئے. لیکن یاد رکھو، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی جڑی شخصیت ہے، آپ دی جڑی تعلیمات نے، میں جو تیاری کیتی نا، جو مینوں سمجھ آئیے، آپ دیاں تعلیمات 3 لفظاں دے وچ نے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے یار، جاگو تو صحیح تھوڑا سا. آپ دی تعلیمات کتنے لفظاں دے وچ نے؟ سر ہلاؤں والے تھوڑی جی زبان ہلاؤ نا ایک باری. کتنے لفظوں میں؟ 3. سن لیں، اس کی میں وضاحت کروں گا. نمبر 1، سب سے پہلے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے ترجیح. آپ دی تعلیمات دا پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ ترجیح. میں سمجھانا بات ہے ترجیح کیا ہے، یہ وہ جڑا میں نے سمجھ آیا ہے. دوسری بات وہ ہے تدریج. آپ دی تعلیمات دی پہلی بات ترجیح اور دوسری کیا ہے؟ تدریج. اور تیسری بات ہے ترویج. 3 چیزاں جڑیاں اے جتنے دن میں تیاری کی تھی جو میں نے سمجھ آئی ہے، اور میں کوشش کروں گا دی وضاحت کراں. سب تو پہلے ترجیح، یہ دا کیا مطلب ہے؟ علماء تشریف فرمانے علم ترجیح یہ خود ایک علم ہے. یہ دا مطلب یہ ہے کہ تسی کوئی کام کرنا ہے نا، تے تسی 2-3 کام تواڈے ذہن وچ، تسی ایک نو ترجیح دیو کہ کیڑا کام ہے. مثال دے طور تسی دکان بنانی ہے، کوئی کہندا جتیاں والی بنا لو، کوئی کہندا سکوٹراں والی بنا لا، کوئی کہندا موبائل والی بنا لا. ہن تسی دے وچ دینی ہے ترجیح کہ اے دے وچ کیڑا کام پہلے کرن والا ہے. توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے. تھوڑی سی بات مشکل ضرور ہے لیکن کوشش کراں گا حضرت خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر کے نظر فرمان تاکہ مسئلہ آسان ہو کے تواڈے ذہن تک پہنچدا چلا جاوے. توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی؟ سب تو پہلے ترجیح ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جڑی بات ترجیح دے بارے فرمائی نا، اور علماء نے اوتھے جڑی مثال دیتی ہے میں پہلے وہ بھی دے چھڈاں کہ ترجیح کیویں ہوندی ہے. اگر گھر دے وچ اگ لگ جاوے، سادہ جہی بات ہے، پہلے بندہ اپنے بچے باہر کڈدا ہے، اسی طرح نا بھائی جان،
جتنے بیٹھے ہو پہلے بندہ اپنے بچے باہر کڑدا ہے, اس تو بعد بندہ ڈھور ڈنگر ہوے تے وہ باہر کڑدا ہے, اس تو بعد بندہ چار پائیاں اور دیگر سامان کڑدا ہے. اس طرح تے نہیں نہ ہوندا کہ اگ لگ جاوے تے پہلے تسی سامان کڈو, بعد چار پائیاں کڈو, پھر ڈھور کڈو تے آخر وچ بچے کڈو. انج کدی ہویا؟ بولو نہیں نہ ہویا. اے دا مطلب یہ ہے اے جڑی ترجیح ہے نا, یہ گل سمجھ آؤندی پئی ہے, یہ ترجیح ہونی چاہیے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تعلیمات دی پہلی سیڑھی ہے ترجیح. آپ نے فرمایا کہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو پہلے ترجیح ویکھو کی ہے. اسی ترجیح نہیں ویکھ دے. مثال دے طور تے اسی اگر سکول دے اندر بچہ پڑھانا ہے تو اسی انہوں سکول دے اندر داخل کر دینا ہے, لیکن تعلیمات بہت نے, دینی تعلیم بھی ہے, سکول دی تعلیم بھی ہے. اے دے اندر ترجیح کینوں دینی ہے؟ ترجیح دینی ہے دین دی تعلیم نو, لیکن اسی نہیں دے رہے. اسی جدو ترجیح تو پیچھے ہٹ گئے, اج ساڈے معاشرے نے ساڈے نال اے حشر کیتا جڑا پوری دنیا ساڈے نال ہوندا پیا ہے. کیوں؟ اسی ترجیح تو ہٹ گئے. اور اے دی اگر ترجیح سمجھنی ہوے نا کہ دینی اور دنیاوی علوم دے وچوں کیڑا زیادہ فائدہ مند ہے, تے اشارہ تے بڑا ہے جے جاگے تاں تسی ویکھو نا اسے گھر دے وچوں سویرے سویرے بچہ نکل کے انگلش میڈیم سکول جاندا ہے, وہ بھی بستہ لے کے نکلدا ہے. اسے گھر دے وچوں ایک بچہ سویرے سویرے مدرسے دے اندر قرآن حفظ کرن واسطے جاندا ہے, وہ بھی جاندا ہے. لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ ترجیح کیویں سکھنی ہے. جیڑا بندہ سکول جا رہا ہے وہ اپنا بستہ انج پیچھے لٹکائی ودا ہے. اسی طرح جناب جڑے بیٹھے او بولو, جڑے چلے گئے نے انہاں دی خیر ہے, اپنا بستہ پیچھے رکھ کے جاندا ہے. تے جڑا بچہ قرآن پڑھن واسطے جاندا ہے او قرآن نو ایتھے سینے لا کے جاندا ہے. ہن علماء نے فرمایا جے بندے نو عقل ہوے تے علم ترجیح یہ دستا ہے کہ ذرا سوچ, جیڑا علم آج پیچھے ہے انہیں ایتھے ہی رہ جانا ہے, جیڑا علم آج اگے ہے قبر دے وچ بھی او نہیں جانا. ترجیح اونوں دینی چاہیے. جنوں سمجھ آئی ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. کو بات سمجھ آئی ہے میرے بھائیوں میں کی آکھدا پیا؟ اے فرنٹ سیٹاں والے جڑے گوڈے پھدی بیٹھے ہو, ترکڑے ہو کے بیٹھے ذرا, اے ہے علم ترجیح. اور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا جدوں تک بندے نو ترجیح دینا نہ آوے اس ویلے تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مثال دے طور تے اے گل بڑی سوچن اور سمجھن والی ہے, اور اے حضرت مجدد پاک دی تعلیمات دا نچوڑ دیندا پیا. مجدد پاک نے فرمایا ترجیح اے ہے, اے ہن خاص مجدد پاک دی گل کرن لگیا. آپ نے فرمایا ترجیح اے ہے کہ جس کام تے جتنا زور اللہ رسول نے دیتا ہے اتنا زور اسی دے ویے. جڑا جڑا جاگدا بیٹھا ہے ذرا منہ لئی بیٹھا ہے, بولے تو صحیح. اس نو ذرا دوبارہ سمجھن دی کوشش کرو میں کی آکھیا. ترجیح یہ ہے جس کام تے جتنا سخت حکم اللہ رسول نے دیتا ہے اتنا سخت اسی بھی دے ویے, اور جس کام نو جس لیول دا اللہ رسول نے فرمایا اس لیول دا اسی دسیے. اگر اس کام دے اندر سختی ہے, حکم تیز ہے, جلال ہے, زور ہے, تے اسی بھی زور دئیے, جلال دئیے, سختی دئیے. اور اگر اللہ رسول نے نہیں دیتا تو ایسی بھی نہ دئیے. تسی آکھو کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا آج بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. اور اے آستانے تو سبق جانا چاہیے, اور اے کوئی خوشامد دی بات نہیں ہے. اس آستانے تو یہ سبق جاندا ہے. وہ کیڑا سبق ہے ذرا سنو. سبق یہ ہے, ہن ہوندا پتہ کی ہے, ترجیح دی بات ہے, اور حضرت مجدد پاک نے اس بات نو بیان فرمایا ہے, اور ایدی میں مثال دیندا پیا. ہن ہوندا کی ہے, پیر صاحب دے کول تسی چلے گئے ہو, اگر تسا پیر والا پٹکا اپنے گالے چ نہیں نہ گھتیا, اس پیر نے تانوں پوچھنا تو پٹکا کیوں نہیں گال گھتیا؟ چھے مرید نے نماز نہیں نہ پڑھی, اس پیر نے نہیں پوچھنا. پتہ نہیں میری گل سمجھیو کہ کوئی نہیں سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں جناب. یہ تعلیمات مجدد نے مینوں کسے طریقے دے نال ہی دسنیاں پین گیاں نا. ایک بندہ ہے وہ پیر دا پٹکا گھتی ودا ہے, پیر نے پیلا سوٹ پایا, پیلا سوٹ گھتی ودا ہے. انہیں اس چیز نو ترجیح دیتی ہے جے دیتے کسے نے زور نہیں دیتا. گل نہیں سمجھے میری بات, سمجھ آئی نا؟ چلو سویرے اس ویڈیو ویکھ کے سبحان اللہ کہہ لے جے ہن کو کدیں فوت نہ ہو جاوے, اور اس تے آئے ہوتے تے خوشی ہونی چاہیے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ذرا ناراض نہ ہونا, اس بات نو سمجھو. اگر پٹکا نہیں پایا تے پوچھا جا رہا ہے, اگر لنگر کھانے 1000 روپیہ نہیں دیتا تے پوچھا جا رہا ہے. وہ اس کام تے تو کسی نے زور دیتا ہی نہیں, تو کیا دینا ہے؟ چاستے اے ہائی نا, تو زور دیندا تے یا نماز سے دیندا تے یا روزے تے دیندا. بھائی دس میرے مریدہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ دس بھائی روزہ رکھے کہ نہیں رکھیا؟
ہوں اگر پیر صاحب دا پٹکا گاڑے پایا پیر ہاں ماشاءاللہ بلے بلے تیریاں نسلاں سلامت رہن، انہیں داڑھی نہیں رکھی، پیر نو وہ نہیں نظر آئی. بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو جڑے جڑے بیٹھے ہو تے بولو نا یار. یہ حضرت مجدد پاک کی تعلیمات ہے. ترجیح سیکھو کس کو دینی ہے. ترجیح دینی ہے نماز نو، ترجیح دینی ہے روزے نو، ترجیح دینی ہے زکات نو، ترجیح دینی ہے حج نو. ایتھے ترجیح کے نو پٹکے نو ہاتھ چومن نو، ایتھے ترجیح کس چیز نو مل. اگر یہ ترجیح ہے کہ جتے پٹکے ہاتھ چومن تک گل ہے اور لنگر تک گل ہے، اس پیر نو چھڑ دے. جڑا زندہ بیٹھا ہے ہوتے بولے نا، جڑا زندہ بیٹھا ہے اس پیر نو چھڑ دے. جنہیں تیریاں کیتا لٹیاں، جنہیں تیرے کو صرف پیسے لے بکرے لے، اس پیر نو چھڑ دے. جنہیں تینو ایزی نہ چیزاں تے رکھیا کہ پٹکے آتے آ جا تے ہاتھ چومن تے آ جا، اوے اس پیر دے کول آ جا جڑا تینو آتا ہے ساڈا پٹکا بعد ساڈے ہاتھ بعد، پہلے قرآن چوم تے رب دی نماز پڑھ کے آ، پہلے او دے کول جا. سمجھ آئیے کوئی نہیں یا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ یہ ہے ترجیح حضرت مجدد پاک کی، جس کی طرف ہماری توجہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ آج آستانے سے یہ آپ کو سبق مل رہا ہے، اور مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سبق جانا چاہیے. نہیں تو یقین کرو یہ ہوندا بس جناب تسی نا بس فلانے دی تعریف تے فلانے دی تعریف. یہ پہلا آستانہ جو کہتے ہیں ایتھے تعریف ہوے تے او دی ہوے جدیاں تعریفاں رب خود فرماندا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہونا بھی انجی چاہیے. یہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سب تو پہلی بات تعلیمات دی وہ کیا ہے؟ ترجیح. اور انہوں علم ترجیح آکھیا جاندا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور یہ ساڈے کول ہونا چاہیے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا پیری مریدی دے بارے کیا ترجیح ہے اے بھی سن لو ذرا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سن سو تو انشاءاللہ تانوں چس آ جاسی. اے انہیں سمجھو بھی علمی چھاننا لگ گیا ہے. یہ تو ہن کئی جڑے موئے مکے نے بھور جانے نے. ہاں ہاں اے علمی چھاننا لگ گیا. یہ تو کئی موئے مکے بھور جانن. چھاننے دے بھئی 2 نمبر دانے تلے آ جاندے نا. بول تو صحیح نہ یار جی کدی ویکھے ہی تاں 2 نمبر تلے آ جاندے نے تے آج 2 نمبراں نے تلے آ جانا ہے. تے جی اگر اے علم ترجیح دے مطابق تہاڈا آستانہ ہووے تو پھر میں بھی تانوں مبارک دے ساں کہ تانوں مبارک ہوے. اجے 1 نمبر ہے اور 1 نمبر قیامت تائیں رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں دی؟ آؤ ذرا حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی آپ نے کیا فرمایا، کتنی سونی گل کی تھی. میں جدوں پڑھوں مینوں آپ بڑی چاس ہے، میں یار کمال کر دیتا مجدد پاک نے. آپ نے فرمایا فقر اور ولایت اور تصوف، آپ نے نہ ساریاں چیزاں نو 2 لفظاں فرمایا 2 قسم دا ہوندا ہے. کتنے قسم دا؟ 2 قسم دا. آپاں ایک نو اصلی آنے دوے نو نقلی آنے. مجدد پاک نے یہ لفظ نہیں استعمال فرمائے. جڑے جاگ دے بیٹھو سر نہ ہلاؤ، تھوڑا جا جاگو تو صحیح نا. آپ نے یہ لفظ نہیں استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا جو فقر اور ولایت اور تصوف ہوتا ہے نا وہ 2 طرح کا. کون کون سا؟ فرمایا ایک حرکی اور ایک جامد. علماء نو سمجھ آئی، میں تانوں سمجھا دینا. فرمایا ایک تصوف ایک فقر وہ حرکت دے وچ ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے سکا رڑے تے میل مایا. تواڈی بولیے سکے تے میل مایا دن بس جامد. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہن کئی بندے سمجھ گئے تے کئیاں نو سمجھانا پائے گا. سننی نے نا جتنی دیر تائیں گل کھولو نہ سمجھ دے نہیں بیچارے. ہن ذرا گل سمجھنا. ایک فقر ہے جامد. کیویں بھائی؟ پیر صاحب بیٹھے نے وہ اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں. یار میں سجدے کر رہے میں نماز آنا پڑھ. تو میں کہ ہور کی کرنا ہے؟ کہندا ہے اللہ نے نماز پڑھن دا آکھیا ہی نہیں. اللہ نے تو فرمایا قائم کرو. ہائے 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 ہائے. یار میں اے نہ آکھاں بھی میں موتی رولدا رہیا، انج نہ کرو. جڑے جاگدے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ چا کے بولو سبحان اللہ پیار دینا. اگلی گل تے سمجھ آوے نا تانوں. اے ہے جامد جڑا جمیا پیا ہے، اپنے آپ نو فقیر آتا ہے پر جمیا بیٹھا اپنی کرسی تے. نہ اٹھ کے مسیح تے جاندا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے. بالکل آدھا بس میرے مرید ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. بندہ پوچھے نماز کتے پڑھنا، آکھے اوتا بیٹھے ہو اوتا میں نماز پڑھنا. اچھا تے میں کہ روٹی او مرید دے گھروں. تے میں کہ جتے نماز پڑھی تینوں بھلکا کہہ نہیں گھتیا. توجہ نہیں فرمائی نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جاگنے والے سامنے والے تو کئی ستے بیٹھے نے. بولو 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 پیار دے نال ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے میرے بھائیوں کی کیا کہہ رہا ہوں؟ اور گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو. یہ ہے فقر ولایت اور تصوف جامد.
اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجدد پاک فرماتے ہیں یہ وہ صوفیاء خام ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو ولایت کہتے ہیں، جبکہ وہ ولی نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بولو، ایسے لوگوں واسطے تو انوسارن بولنا چاہیے۔ کون ہوتے ہیں؟ شیطان، جڑے آخر بس ولایت یہ ہے۔ اور انہوں دی نشانی کیا ہوندی؟ مجدد پاک نے لکھیا ہے، فرمایا نشانی یہ ہوندی ہے کاہن، جادوگر، تعویذ فروش۔ کاہن، جادوگر اور کون ہوتے ہیں؟ تعویذ فروش۔ طرح طرح دیا گلاں کر کے گھریں لڑائیاں پانے والے، تعویذ ہے 5000 والا، 7000 والا، 10000 والا، بولی لائی بیٹھا ہے، جیڑا مرضی تھان چالو۔ توجہ نہیں فرمائی، نہ کیا کہہ رہا ہوں یار، جاگو تو صحیح نا۔ اے جڑے لوگ ہوندے نا، یہ انہاں دی نشانی ہے۔ یہ ہوندا ہے فقر جامد، اور ایسا ہوندا ہے بندہ پتھر دی طرح ہو جاندا اور سیدھا جہنم دے وچ۔ توجہ ہے نا۔ دوسرا ہوندا ہے فقر حرکی، حرکت والا، نماز آئے تو فقیر حرکت میں آئے، اور کوئی بات اچھی آئے تو مرید بھی سبحان اللہ کہہ کے حرکت میں آئے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی نا؟ یہ فقر حرکی ہوتا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ فقر حرکی، جس میں حرکت ہو، بندہ اٹھ کے سحری کرے، حرکت میں آئے، بندہ تراویاں پڑھے، حرکت میں آئے، بندہ زکوٰۃ دے، حرکت میں آئے، بندہ غریبوں کی مدد کرے، حرکت میں آئے، نماز روزہ تسبیح چلائے، قرآن پڑھے، حرکت میں آئے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فقر ہے جو اصل ہے، اور اے ہے مجدد پاک فرماندے نے فقیر دو قسم دے تواڈے سامنے ہونے۔ دسو دو قسم دے پیر ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوندے نہ دے بس تو مرید ہو بج، باقی میں جانا تے میرا کام، میں کیا ہاں جتھے آپ بننا ہی، نسل مکی اتے سانو بھی لے جاسیں۔ اور دوسرا وہ فقیر ہوتا ہے جس کے مرید بھی ہو جاؤ نا تو وہ پھر بھی کہتا ہے یار میں نہیں کچھ کر سکتا، بس میں تو سائیاں نے بہا چھڑیا تے میں کرسی تے بیٹھا، ورنہ میرے کول کی ہے یار۔ اللہ، اے ہوندا ہے فقیر اصلی۔ اے کون ہوندا ہے؟ فقیر اصلی، اور ایسے دے کول آنا چاہیے۔ اور اے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے علم ترجیح دے حوالے دے نال ارشاد فرمایا ہے، اللہ کر کے میں سمجھاونے وچ کامیاب ہو جاواں، اور تسی حضرات پیغام لین دے وچ کامیاب ہو جاؤ کہ اصل حقیقت حال کیا ہے۔ لو جی، سب تو پہلے علم ترجیح دی بات آ گئی کہ مجدد پاک فرماتے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے تے پہلے کام نو ترجیح دینا سکھ۔ اگر ترجیح صحیح ہو گئی سارے کام ٹھیک ہو جاسن۔ گرامی قدر حضرات، آ جاؤ ہن دوسری بات آپ دی تعلیمات دی۔ مجدد پاک نے جڑی دوسری چیز ارشاد فرمائی ہے نا، وہ ہے تدریج۔ تدریج دا معنی ہوندا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز نو سکھانا۔ اج مرید آیا نا، اجو ہی انہوں آخ بھی 5 نمازاں بھی پڑھ، تہجد بھی پڑھ، 1200 نفل بھی پڑھ، 3000 تسبیحاں بھی کر، 5 قرآن بھی ہفتے ختم کر، اس آکھنا میں رہا مکیا اس پیری مرید دی تو۔ توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا؟ یہ بات نہیں ہے۔ تدریج، مجدد پاک کی تعلیمات کا نچوڑ دے رہا ہوں اگر جاگ رہے ہو۔ دوئی چیز ہے تدریج، آہستہ آہستہ۔ پہلے فقط ان کو نمازی بناؤ، مرید کو پہلے کیا بناؤ؟ نمازی۔ دوسرے نمبر پر جب وہ پھر آئے نا تو اسے کہو بیٹا ساتھ میں اگر 2-4 نفل پڑھ لے، مغرب کے وقت شروع کر دے، اس کو یہاں تک رکھے۔ تیسری مرتبہ جب آئے فرمایا بیٹا اگر ہفتے میں 1 مرتبہ تہجد پڑھ لے۔ توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ۔ اے مجدد پاک کی تعلیمات ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ترجیح دینا سیکھو بھی کس چیز چوائس کیا ہونی چاہیے، اور دوسری بات کیا ہے؟ آہستہ آہستہ۔ ایک کئی تسا نمازی ویکھے اس نے یک دم داڑھی رکھ لیندن، زلفاں، پگڑی، نمازاں، تہجد، تسبیح، 1.5 مہینے تو بعد پتہ لگدا حاجی اور مسجد ہی چھاڑ گئے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ مجدد پاک نے فرمایا یہ کام غلط ہے، اور علماء تشریف فرمائے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اگرچہ تھوڑا عمل ہووے روز ہوندا رہے او زیادہ پسند کیتا جاندا ہے۔ اے نبی پاک دی حدیث مبارک موجود ہے۔ سو اس واسطے آہستہ آہستہ پہلے نماز یعنی آسان کر چھڑا، پہلے فرائض دے قریب کرو، اس تو بعد مستحبات دے قریب کرو تاکہ او بندہ عادی بھی بن سکے۔ لیکن اساڈی ترجیح کیا ہوندی ہے؟ ساریاں تو پہلے مستحبات، ایتھے آ جو لین بنا کے ہاتھ بنانا سکھو، ایتھے آ جاؤ جی پیر صاحب دے ہاتھ تے پیر چومنا سکھو، ایتھے آ جاؤ جی پہلے پٹکا پاؤنا سکھو۔ او بابا یہ ترجیح نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت مجدد پاک دا ظاہر سی بات ہے، ٹوکا پھر رہا تے سبحان اللہ سوکھی تے نہ نکل سی نا، کسی گل نہ نکل سی، اور اس بات نو اللہ کر کے تسی یاد رکھ لو۔
مجدد پاک فرماندے نے آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز ہے جدو آہستہ آہستہ ہوئے نا اس ویلے ٹھیک ہو. اور جڑیاں خانقاہ ہوندیاں انہاں دے تے تعلیم و تربیت دا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ایو تے اصل فیض دے سر چشمے نے. جیڑا بھی پیاسا آوے وہ اپنا خالی برتن اتھوں بھر کے جاوے. یہ تعلیمات دا فیض ہونا چاہیے. اور الحمدللہ جس آستانے دے نال توانوں نسبت ہے اس آستانے نو اگر ویکھیا جائے تمام صاحبزادگان و سجادگان اللہ ماشاءاللہ حافظ بھی نے قاری بھی نے عالم بھی نے اور بہترین طریقے دے نال اپنے مریدان دی تربیت بھی کر رہے ہیں. ایو چیز ہوندی ہے اور ایو حضرت مجدد پاک دی تعلیمات ہیں کہ اپنے قریب آمن والےاں نو اس طرح صحیح کرو کہ وہ تانوں ویکھ کے خود بخود مصطفیٰ دے خادم بن جان. یہ حضرت مجدد پاک آپ دی تعلیمات نے. آ جاؤ حضرت مجدد صاحب دی تعلیمات دی تیسری شے آپ نے فرمایا ترویج. یہ کیا ہوندی ہے؟ جے نال بندہ اگے اپنی گل بات پہنچا سکتا ہے نا وہ بندے کیسے ہونے چاہیے نے. معاشرے دے اندر خیر اور شر کیویں پھیلدا ہے آپ نے اس ترویج دے موضوع تے بڑی کلام فرمائی. اور بالخصوص آپ نے سب تو زیادہ جڑا کم کیتا ہے نا وہ جڑے جاہل صوفی ہاں نا آپ نے انہاں دے خلاف سب تو زیادہ کم کیتا ہے. سب تو زیادہ. اور آپ نے ترویج دے اندر 5 چیزاں ارشاد فرمائیاں. فرمایا اگر 5 چیزاں تے بندہ قابو کر لوے اور سمجھ جاوے فرمایا معاشرے دے اندر کدی خرابی نہیں آ سکتی. اور اگر یہ 5 چیزاں بے قابو ہو جان تے معاشرہ کدی سدھر نہیں سکتا. سن لو حضرت مجدد پاک کیا فرماندے ہیں. نمبر 1 آپ نے فرمایا سب تو پہلے جڑے معاشرے نو چیز عمرائے عیاش بد کردار حکمران آپ نے فرمایا سب تو زیادہ دین نو نقصان اے دیندن اور معاشرے نو تباہی اے لے کے آندن. اپنے قانون بنائی جا سن. وزیر اعظم کی توہین ہو جائے تو قانون بن جاتا ہے. توجہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی. اگر عدالت کی توہین ہو جائے تو قانون بن جاتا ہے. اگر کسی اور چمچے چیلے چھوٹے کرچھے کی توہین ہو جائے تو سارا قانون حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن جدو اللہ رسول دی توہین ہو گئے اس ویلے قانون چپ ہو جاتا ہے. نہیں جی یہ عالمی طاقتیں کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہونا چاہیے. اور میں آکھیا یہ ساریاں باتاں کافراں واسطے رہ گئیاں مصطفیٰ دے غلاماں واسطے کچھ نہیں ہے. مصطفیٰ دے غلاماں دے واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے. پہلی چیز جڑا خرابی دا سبب بندی ہے وہ ہے جاہل امراء عیاش پرست علماء خواہش نفس تے چلن والے امراء حکومتی عہدیدار. تو حضرت مجدد پاک دی ہے کہ کتاب تے سارے وزیراں نو بھی دینی چاہیے. بھائی جی تسی بھی پڑھو ایک باری تسی بھی اپنی زندگی ذرا صحیح گزارن دی کوشش کرو. ایک ایک کتاب دینی بندی ہے نا ایک ایک توانوں بھی دینی بندی ہے. ہاں ہاں تاکہ سانو بھی پتہ چلے کہ اسی مجدد پاک دا ذکر سن دے بیٹھے اور نقش بندی مجددیاں دے آستانے تے بیٹھے ہیں اسی. اور او سی جن نے اکبر دے اس بادشاہ جڑا او جابرانہ انداز او دے اندر جا کے او دی آواز نو مٹھا کر کے اللہ رسول دی آواز نو بلند کر چھڑیا. سانو بھی پتہ لگی اسی اصل کرنا کی ہے. گرامی قدر حضرات سب تو پہلے جڑی خرابی دا سبب بن دن او کون لوگ ہیں ساڈے عمراء. اور سن لو علماء نے فرمایا ہے اور بالخصوص مجدد پاک رحمت اللہ تعالی آپ فرمان دن جس ویلے انہاں بادشاہاں دی بولی سٹیج تے آ جاوے نا اس ویلے سمجھ لو دین ختم ہو جائے گا. بادشاہاں دی بولی نہیں آنی چاہیے. حالات جیسے ہوں وقت جیسا ہو علماء جتنے بیٹھے ہو اور جتنے آستانہ دے متعلقین ہو تسی سارے سنو وقت جیسا ہوئے ماحول جیسا ہوئے بادشاہ جیڑا ہوئے سٹیج دے اتے کسی دنیا دار دی بولی نہ ہوئے ایتھے بولی یا خدا دے کلام علی ہوئے یا محمد دے فرمان علی ہوئے. بس سٹیج تے اس چیز دو آواز آنی چاہیے. اس ویلے کام بندا ہے. اگر اس چیز تو ہٹ جاوے تو کدی معاشرہ سیٹ ہو سکدا وہ اپنے کام کرنے دے اندر بہت اچھے طریقے دے نال کامیاب ہو سکدے. سب تو پہلے چیز اے ہے. اور اگر مجدد الفسانی نو ویکھیا جائے توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں. آپ نو جدو دسیا گیا نا کہ بادشاہ نے آپ نو قید کیتا ہے تے تانوں اپنے دربار دے وچ طلب کیتا ہے. حضرت مجدد صاحب نے ساری زندگی انہاں دے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے. کیونکہ آج میرا موضوع کرامات نہیں ہے. آپ دی سیرت چند پہلو اس موضوع تے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. آج تعلیمات موضوع ہے. آپ جدو بادشاہ دے گئے نا
اتنے دربار دے وچ جان لگے نا تو انہیں دروازہ چھوٹا بنایا اور آکھن لگا اس بوئے چوں نہیں لے کے آنا، اس بوئے چوں لے کے آنا. وہ دروازہ سی چھوٹا. آپ اپنی مومنانہ بصیرت دے نال ویکھ گئے اچھا ہن بوئا چھوٹا رکھے بھی میں تیرے سامنے سر جھکا کے بڑھساں. توجہ نہیں فرمائی ہیں ماشاءاللہ جڑے سبحان اللہ منہ کھول کے نہیں کہہ سکتے تسی کی کرو گے جناب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات نو سمجھو. آپ اپنی مومنانہ بصیرت دے نال سمجھ گئے اچھا ہن اے ہے کہ میں اپنا سر جھکا کے ڈپاں گا. ہن ذرا مجدد پاک دی دروازے چ گزرنی ویکھو اور تانوں پتہ لگے کہ اصل بندہ اندروں پورا ہوے نا خدا دی قسم بادشاہ نے ویسے گورنیاں لگ جاندیاں. آپ جدو دروازے چ داخل ہونے لگے نا تو بادشاہ سامنے بیٹھا سی. انہیں ویکھیا کیویں نہیں میرے سامنے سر جھکاندا. آپ نے بجائے اے دے کے اینج کر کے سر داخل کر دینا آپ نے اپنے ہاتھ اتے پائے تے پہلے اپنی ایک لات داخل کی تھی پھر دوسری کی تھی تو اینج کر کے سینہ کٹ کے جو بادشاہ دے سامنے آئے نا پی گئے ہو. ماشاءاللہ ہاضمہ بہت اچھا ہے آپ کا، بہت اچھا ہے ہاضمہ آپ کا. آپ جدو اندر گئے نا تو آپ نے اپنا سینہ سامنے کر کے سر اینج کر کے پیچھے دی تھوڑا جا سر جھکا کے اینج آپ اگے داخل ہو گئے. وہ بادشاہ ویکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا میں تھا کہ سر جھک جائے گا، آج بابے نے داخل ہونے دا طریقہ ہی بدل دیتا ہے. یہ تو سر ہی نہیں جھکا رہا. سمجھ آ رہی؟ اور ایتھے کوئی اگر ایس پی ڈی ایس پی ساتھ لوے اوئے ہوئے 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 وہ دو دیاڑے پیر انہوں نے نیندری کوئی نہیں ہوندی میں ایس پی کول جانا ہے، میں کپڑے استری کرائے گا، خود سے نو کپڑا مرائے گا، میں گڑیاں میں ادے جانا. اور جاندی کر یار بندے دا پتر بن یار جڑا منہ زبان لئی بیٹھا ہو بولے دوے نو چھٹی ہے. بندے دا پتر بن جانا تو کتھے تو کردا کی پیا؟ پہلی تے گل ہے تیرا جانا بندا ہی نہیں. ہاں فرمایا نہیں جانا. اگلی بات جڑی میں کردا پیا او دے وچ وضاحت آ جائے گی. اور اگر جانا ہی ہے نا تو کم از کم تیرے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اوتھے جا کے انہاں دا اثر قبول نہیں کراں گا بلکہ میرا اثر ایسا ہونا چاہیے سارے میری گل منن. ایسا اثر ہونا چاہیے بندے دا. حضرت مجدد پاک آپ جدو گئے نا بادشاہ دے کول تے جان دا انداز انج ہونا چاہیے. ایتھے جاندے خوشامداں ٹیسیاں جی آپ جی آپ جی آپ چھڈ پرے آپ انہاں چل پابندیاں چا اپنیاں اسی میلاد شریف دے مہینے سپیکر چلاونا تے حضور دا ذکر کرنا ہے مڑ تو کر کے ویکھی پرچا. اے بھی جرت کدی مجدد پاک علی ہونی چاہیے. اتنے کوئی بات ہی کوئی نہیں جانا. نہیں جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. کیوں تعاون کریں گے بھائی بتاؤ مجھے؟ کاش کہ تھوڑی سی بندے کے اندر غیرت ہو. انہوں وقت تعاون کریں گے. اسا کو بندے قتل کرنے آئے، اسا کو چور آئے ڈاکو آئے، آج تک کوئی دسے اسی کسی دی جیب کٹی ہوئے کسی دی گڈی ڈکی ہوئے. اتنے مرید ہیں اسی چاہیے تے پورے لئیے نو پٹھا کر دئیے لیکن اسی کچھ نہیں کیتا. کیوں؟ ساڈے بزرگاں سانو ڈاکا نہیں سکھایا، ساڈے بزرگاں نے سانو امن دا درس دیتا ہے. لیکن اس امن دا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساڈی غیرت مر گئی ہے. غیرت ساڈی نہیں مری، ساڈی غیرت زندہ ہے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے بادشاہ دے کول جامن واسطے. اور جدو آپ اوتھے چلے گئے ہن جاگدے بیٹھے ہو جدو آپ اوتھے چلے گئے نا انہیں ویکھیا انہیں کہ یار ہے تو بڑی بے عزتی والی گل یار اس بندے دا میں سر نہیں جھکا سکیا. اس نے آکھیا اے دا سر گردن تھلے جھکاؤ. حضرت مجدد پاک نے فرمایا اے میں وقت ضائع نہ کر، اے گردن تیرے سامنے نہیں جھکڑی، اے میں وقت نہ ضائع کر. اس نے نہ 3-4 بندے گلے تو آپ بالکل سیدھے ہو کے کھلو گے. فرمایا لاؤ بھی لاؤ زور. وہ سارے آکھن پتہ نہیں یار کی ساڈے کول تو ہلدا ہی نہیں. بٹھے بولو فلان سیٹاں والے سہ جاؤ کہ کوئی نویں گل نہ آ جاوے. کوئی بھی نہیں ہلا سکیا. ہوا انہیں 40 پلوان سدے. انہیں آکھا یار پھڑو اس بابے دی گردن تھلے کرو. ہن گردن تھلے کرنی ہن اگلی گل پتہ نہیں کینوں سمجھ آوے. بادشاہ دے کول جانا تے انج جا جاہل عمرا دے کول جا کے انہاں دا اثر قبول نہ کر. حضرت مجدد پاک نے آکھا اچھا میری گردن تلے کرنی ہے. اگریا مجدد پاک نے انج کیتا، آپ نے انج کر لیا. فرمایا تلے بادے کرو پہلے سدھی کر کے دکھاؤ. تلے بادے کریا پہلے منو سدھی کر کے دکھاؤ. او 40 پلوان ٹیل لا ہٹے اور انہاں دے کول گردن سدھی نہ ہوئی. او کہندے کیڑی طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا میری پاور نہیں ہے، پاور سائیاں دی ہے جڑی جھکر نہیں دیندی. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بتائیں گے جی ذرا مجھے. اچھا بس بڑی جلدی میں بات کروں گا انشاءاللہ 5-7 منٹ تک. مجھے میں نے اصل میں پہلے دیکھا نہیں ہے، وقت میرا جو دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اور اگر مجھے 2-4 منٹ 10 دے دیے جائیں تاکہ میں بات مکمل کر لوں. اجازت ہے جی؟ توجہ فرمائیے گا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. حضرت مجدد پاک آپ نے فرمایا سب تو پہلے جڑا کام خراب کرنا لوگ نے او ہیں عمرا، یہ ساڈے حکمران.
پہلے تو انہوں نے سکھانا پائے گا، تو سکھاون واسطے بندہ مجدد پاک ورگا ہوئے۔ ہوں آ جاؤ دوسری بات، فرمایا دوسرے نمبر تے علماء سو۔ دوسرے نمبر تے کون نے؟ علماء سو۔ علماء سو کینوں آکھیا جاندا ہے؟ علماء فرماندے نے علماء سو وہ ہوندا ہے جیڑا پیٹ دے دندے واسطے سارا کام شروع چ کرے۔ مدرسہ بناوے تو انہوں آکھے میں فیکٹری بنا لئیے۔ بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو کیوں جی؟ ایسی آوازیں ہوتی ہے نا، لو جی محمد آج فیکٹری بن گئی ہے۔ میں کہا ویکھاں گا پتر قیامت والے دن جدو تو حساب دیتا۔ اس کو فیکٹری نہ سمجھ، یہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنے کا مرکز بنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ انہوں فیکٹری نہ سمجھے۔ دوسری بات، او ملا فتوہ فروش نہ ہوئے، طلاق دیون والا آدھا پیا میں 3 طلاقاں دتیاں، کہندا میں فتوہ دینا تیری 1 طلاق ہے، وہ نسل مکی جائیں دتیاں، او آدھا نے 3۔ مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو، گل سمجھو نا۔ یہ نے علماء سو۔ حضرت شاہ صاحب جس بندے نے طلاق دیتی ہے وہ کہندا میں 3 دتیاں، ملا کہتا میرے کو فتوہ لے لا تیری 1 ہے، وہ شالا کاتھ نہ روی، وہ جائیں دتیاں وہ آدھا نے 3 تو 1 کیویں بنائیاں؟ اے علماء سو نے جڑا معاشرے دے اندر سبب بندن، اور پھر دوبارہ کیا ہوندا ہے؟ وہ عورت چلی جاندی اور بچے حرام دے پیدا ہوندن، اور پھر گستاخانے اہل بیت بھی بندن اور گستاخانے صحابہ بھی بندے نے۔ ہو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ دوسرے نے علماء سو، اور علماء سو دی ایک مثال علماء نے یہ بھی دیتی ہے جڑا آپ تے واعظ ہووے تے تقریراں کرے لیکن خود ہووے بے عمل۔ اوکھی گال تے کہوں آہا کیڑی گال دی؟ تسی 60,000 دین دے ہی انہوں جڑا بے عمل ہوندہ ہے، با عمل نو تو کدی نہیں دیتا۔ تسی ناراض نہ ہونا آپ نے؟ ہاں ہاں کیوں جی حضرت صاحب جتنے علماء بیٹھے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں سمجھ آئی نا؟ میں صرف یہ آستانے تے بیٹھا تو میں تھوڑے جیسے میں سارا پتہ ہے۔ تسی 60,000 کدی کسی شیخ الحدیث مفتی اور عالم نو دیتا ہے؟ یہ تے چسکے لے جاندے نے، اور سٹیج ساڈا ہوندا ہے وہ گواڈیاں نو راضی کردا کیوں بھائی؟ جے دے منہ زبان ہے ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ شرم سے کام لینا چاہیے ہم سب کو۔ اور یہ محلے دیاں کمیٹیاں بنیاں، میں کمیٹیاں، اور تیری کمیٹی کو عالم ہے آخر نہیں؟ تو میں کہتا تینوں کی پتا کینوں صدنا تے کینوں نہیں صدنا؟ دسنا بھائی تینوں کی پتا بھائی؟ تو نے کبھی کسی عالم سے مشورہ کیا؟ تو جدو کوئی بندہ صدنا ہوئے اس لئے آدھے نے باس اسی تو ہنوں کو سڑینے ہیں جیڑا ساڑے کل کئی قسم دی فیس نہیں لائندہ۔ میں کہا جدو ہاں ادھوں وہ صدے آنی، جب نہیں ہوتے تو پھر کہتے ہیں یہ علماء سو کہتے ہیں۔ آنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ نے آ کے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جانے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو بتائیے پھر وہ سٹیج پر بیٹھ کر کیا تبلیغ کرے گا؟ اس کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا؟ مجھے بتائیے بے عمل بندے کا کیا اثر ہوگا؟ وہ محفلاں دیاں نے چسکے واسطے، اور چسکا تسی لے جاندے ہو۔ مٹھے بولو مٹھے بولو، اے آستانے دا لنگر ہے میرے بھائی، انہوں لے کے جاؤ خدا دا نہ ہے۔ علماء سو دے کلو بچے۔ اور علماء نے تیسری مثال جڑی دیتی علماء سو دے بارے۔ علماء سو پتہ کون ہوندن؟ فرمایا جنہاں دیاں شکلاں تے مومناں طرح نظر آون لیکن عقیدہ کافراں تو بھی بھیڑا ہوئے۔ علماء سو دے وچ آندن، عقیدہ گندا ہوئے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، اہل بیت دے بارے، صحابہ کرام دے بارے، اولیاء کرام دے بارے عقیدہ غلط ہوئے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمان تے ایک بندہ آ گیا، انہیں کہا جی تسی اللہ کو مدد مانگ دیو تے نال ولیاں کو فرما ہاں مانگتا ہوں، بالکل مانگتا ہوں۔ تو انہیں کہا جی تسی اللہ کو بھی مدد مانگ دیو تے ولیاں دے کول بھی مانگ دیو تے شرک نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، گل سن، فرمایا جڑی مدد میں اللہ کو مانگنا او ہور ہے، جڑی ولیاں کو مانگنا او ہور ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے۔ اچھا جدو ایک گل کر چھڑی نا، انہیں کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا بیٹا میرے مہمان ہیں، آپ ذرا پانی پیئے نا جی۔ آپ نے گلاس پانی دیتا، انہیں پانی پیتا۔ آپ نے فرمایا ایمانی قرآنی دس پیاس تیری بوجھ گئی ہے؟ انہیں کہا بالکل میری پیاس ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا کیسے نے ختم کی تھی؟ کہ پانی نے۔ تے فرمایا مڑ اللہ کی کردہ پہ ہے جے جا کے بیٹھا ہے تا یار دینوں مسئلہ سمجھائی جاواں نا، یہ اگر تیری پیاس پانی نے بجھائی ہے تے دس اللہ، اگر نہیں یہ اللہ نے بجھائی ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے بجھائی ہے تو مڑ پانی کیوں پیتا ہی؟ وہ پھنس گیا پیر صاحب دی گلاں، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا فرمایا اے نہ کر، توجہ نہیں فرمائی، یہ اے نہ کر، گل دس جے تو کہنا کہ پانی نے پیاس بجھائی تے دس پھر اللہ نے کی کیتا تے جے اللہ نے بجھائی تے دس پھر پانی کیوں پیتا ہی؟ ہن آپ نے نا او دے منہوں کڈایا ہے، بس اوقات ہوتا نا ماں جواب کفا ہوا جوابی، جڑا تیرا جواب ہوگا میرا۔ آپ نے فرمایا دس سے مسئلہ کی،
انہیں کیا دراصل یہ پیاس اللہ نے بجھائی ہے لیکن پانی دے اندر تاثیر میرے رب نے رکھی ہے اور فرمایا یہ گل ہے مدد اللہ ہی کردا ہے تاثیر ولی دے ہاتھ وچ ثابت ہو جاندی ہے نا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ پیر بارو کریم. کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے مسئلہ تو حل ہو گیا ہوگا کہ مدد منگنی ہے کہ نہیں منگنی. آپ نے فرمایا وہ مدد اور ہے یہ مدد اور ہے خدا کے لیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ جو علماء سو ہوتے ہیں وہ تو مسئلہ بتا ہی نہیں سکتے ہوتا تقریر نہیں جی ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا پھر نبی پاک نے حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے اب ایسے کرنے کی طرف کیوں بھیجا تھا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں اور اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں. پہلا طبقہ جہدے نال خرابی پیدا ہوندی ہے جاہل امراء اور دوسرا طبقہ علماء سو اور تیسرا طبقہ صوفیاء خام 2 نمبر پیر جڑے جڑے بیٹھے ہو ترکڑے ہو کے بیٹھنا جناب تھوڑی جی میں تشریح کروں کھلوتا کتیاں دے لڑاؤ دانداں دے بجاؤ خسریاں دے نچاؤ سمجھ آئی جدا جدا منہ ہے وہ منہ کھول کے سبحان اللہ میں نے سناوے نا میں پھر گال کراں. یہ میں ایک جملہ ایک ہی بول دیتا ہوں یہ جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں نا اور اس مسند پہ بیٹھ کر یقین اللہ تے کرو انہاں دا فہم دین پورا نہیں اور مسند مشیخیت تے بیٹھ کے لوکاں دی عقیدتاں لٹدے بیٹھن دعا منگدے یا رب العالمین میں کہ ٹمبا میرے ہتھیوں پہ پالا میں تینوں لمما رب العالمین تینوں اجے تک نہیں پتہ بھی زبر ہونی ہے زیر ہونی ہے یا پیش ہونی ہے. ناراض نہ ہونا میرے بھائی اور جتنا تسی 1-2 نمبر پیر دی قدر کر دیو نا 2 نمبر پیر دی میں گل کر رہا 1 نمبر تے سیراں دا تاج ہے نا یار او دی تا گل ہی نہیں نا. جتنی 2 نمبر بے عمل اور جاہل پیر دی قدر کر دیو کدی تسی اپنے سچے عالم دین دی قدر کر لو تے تہاڈا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاوے تہاڈا عمل بھی ٹھیک ہو جاوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین اللہ تے کرو. اور جڑا 1 نمبر پیر ہوندا ہے او دی آئزی تو پتہ لگ جاندا ہے بندہ 1 نمبر ہے. بندے چ کاشا ہووے نا سیانے آدے نو درخت جھک کے راندا ہے تے جے دے پلے ہی کچھ نہ ہووے وہ تو مڑ آکڑیا کھلوتا نا پیر اوڑی سلام لینا میں ایک بار بہت بڑے آستانے لگا میں نام نہیں لینا چاہتا او دے سامنے گڑونجی جی جی میں لکڑ ہے نا لکڑ کیوں پا مولانا آپ ساتھ ہیں نا اینج گڑونجی رکھے پیر اوڑی بیٹھن بیبیاں سرانا چمی جاندیاں تے او سامنے والے گڑونجی چمی جاندن او جدوں میں گیا میں کہ کی ہوندا پیا میں نے کہا چومو میں کہا پر باندا رہو چومو دا کچھ درد ہوتا ہے میں کیا چوما اینو میں کیا خدا دی قسم آستانے دا نام نہ تسی حیران ہو جاؤ سامنے گڑونجی رکھی ہوئی ہے اور بیٹھا ہے اپنی گپ او پیر اور زنانیاں نہ لگا بیٹھا گڑونجی چومی جاندن. خدا کی قسم میرا جی چاہتا تھا تلوار ہو میں ٹوٹے کر کے کتوں کو ڈال دوں. ایسے بے حیا لوگ ہیں انہاں نے انہاں شیطاناں نو فرعون بنایا ہوا ہے اور نہیں چومنی گڑونجی اور وقت نے ہاتھ چاہ چوما کے جے مسجد تے آ کے پہلے جماعت کرا اللہ اللہ سبحان اللہ پیار دے نال. ہمارے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے سچ بات کرنے کی. اور اگر مجدد پاک دے نال تانوں نسبت ہے تے مجدد پاک نے تے اکبر جیسے نو تلے سڑ دیتا سی تواڈے سامنے نکے نکے 2 نمبر پیر کی نے ذرا سینہ چوڑا کر کے بولیا کرو انہاں دے سامنے. سبحان اللہ واہ واہ واہ. سمجھ آ رہی ہے. صوفیاء خام شیطان صفت لوگ خدا کے لیے ان سے بچو. یہ جادو ٹونے والے لوگ یہ بیبیوں کے شوقین یہ آئے دن دین کو شرمندہ کرنے والے بغیرت ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے. یاد رکھ لیں پیر کون ہوندا ہے؟ پیر ہوندا ہے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے. صوفیاء خام اس تے میں بڑا لمبا چوڑا تبصرہ کر سکتا لیکن وقت دامن دے اندر گنجائش تھوڑی ہے. اور میرے برادر اکبر میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحب تشریف فرمانے آپ نے خطاب بھی کرنا ہے. آپ تشریف فرمانے اور انشاءاللہ ولولہ انگیز خطاب. گرامی قدر حضرات تعلیمات دیاں 2 باتاں ہو رہ گئی ہیں جے جاگو تو میں جلدی جلدی دے نال سنا لواں. ذرا معاشرے نو خراب کرنے والے سب تو پہلے جاہل امراء دوسرے نمبر تے علماء سو اور تیسرے نمبر تے صوفیاء خام 2 نمبر پیر اور جڑا چوتھے نمبر تے چیز ہے وہ ہے 2 نمبر سکالر. یہ مجدد پاک نے لکھا 2 نمبر سکالر. یہ معاشرے نو خراب کر دیں. شامی رنڈی عورتاں دے سامنے بیٹھ کے ٹی ویاں تے تبصرے کردا ہے یوں یہاں نہیں یوں یہاں نہیں یوں وہاں نہیں. میں کہا پرا باندار رہو تجھے کیا پتا کیا کہاں ہے اور کیا کہاں نہیں ہے. یہ جو 2 نمبر سکالر ہیں
جن کا چہرہ کبھی گامدی کی شکل میں آتا ہے، جن کا چہرہ کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں آتا ہے، جن کا چہرہ کبھی اور بغیر ڈاکٹروں کی شکل میں آتا ہے. ڈاکٹر اسی مننے آئے لیکن ڈاکٹر بھی تے ڈنگر ڈاکٹر نہ ہوئے، بندیاں دا ڈاکٹر ہوئے نا. یہ تے ڈنگر ڈاکٹر ساڑھے ہوتے ڈاکٹر بن گئے، فلان ڈاکٹر فلان ڈاکٹر فلان ڈاکٹر. میں کہا انہاں تو سارے نو ملیریا ہویا ہویا ہے. پہلے انہاں دا اپنا علاج ہونا، تماشا بنا چھڑیا انہاں نے. خدا کے لیے جاگو. اے جڑا ڈاکٹر چار نکلے تھے جملے بول لوے اور تواڈی عقیدے نو لٹ لوے، اے تانوں کہیں آکھیا ہے؟ جڑا دانشور ہوندا نا، دانشور وہ شامی تبصرہ کر کے نا وہ ساری گل لوکاں دے ذہن وچ پاوندا ہے. کدی وہ دین دے خلاف بک رہا ہے، نہیں جی یہ مولویوں کو یوں نہیں کرنا چاہیے. میں کہا مولوی یہ کھاندے نے نوکری نہ دینا دی، سبحان مولوی دینی ہوئی نا جناب. اور آستان علیہ پیر بارو شریف انہاں نہیں دیکھیا کہ لوگ کدھر گئے، آستانے کدھر گئے. انہاں کیا سی کل بھی مصطفیٰ دا ووٹ آئی، اج بھی ساڈا مصطفیٰ دا ہی ووٹ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ سیواگ شریف. اور توجہ ہے میرے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے، یہ ہے اصل بار، یہ 2 نمبر سکالر. اچھا کئی باری انج ہوندہ ہے حضرت پیر صاحب کی بلا کئی مرتبہ داڑھی منڈا، یہ کون ہے؟ پروفیسر ہے جی، یہ کیا کرے گا؟ تقریر. میں کہا کیوں مولوی ہے؟ اگر نہیں مولوی شولوی نہیں ہوئی تقریر کر لیندہ ہے. اور نسل مکی جڑا ڈاکٹر شاکٹر نہ ہوئے کدی ٹیکہ لوایا ہی اوہ نا، ماسٹر شاسٹر نہ ہوئے کدی بچے نو پڑھایا اوہ نا. جمع کے وڈ کے مرنی. توجہ نہیں فرمائی آپ نے کیا کہا ہے. میرا آج موضوع نا بڑا خاص اور پتہ نہیں میں اتنا وفا کر سکیا کہ نہیں کر سکیا. میں کوشش سے کیتی ہے کہ گلاں اس طرح کراں، لیکن تہاڈا یہ ذوق ہے اور میں پورا کرنا بھی جاننا اللہ دے فضل دے نال. لیکن میں چاہنا کہ ذرا تھوڑا جا تانوں یہ ذوق بھی دیتی جاواں. اور گرامی قدر حضرات اس مسئلے نو سمجھو. اے جڑیاں باتاں کی دی یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، اور میں آ کے نہیں تو غلط ہے. اچھا پھر صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا یا رب کا قرآن ہے یا مدینے والے کا فرمان ہے. سبحان اللہ. دو چیزیں صحیح ہیں. تو یہ نام نہا سکالر مولوی شولوی نے تقریر کر لیندہ ہے. ہائے 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 ہائے. اے میں نے 1 گھنٹے دا اور موضوع مل گیا، میں تنوں صحیح دسدا پیاں. آپ نے فرمایا جڑا مولوی داندہ دی کار ہار گر لے تے بجے. فرمائی موضوع ہے میرے کولوں، میں نے پتہ ہے میں تنوں صحیح دسدا پیاں. ہاں اے جڑے 2 نمبر پیر تے 2 نمبر ملا ہیں نا، انہاں نوں تواڈی بولیے چاہتے نا اتنا مرے سا نہیں جتنا گھلے سا. یہ سارا والا ہوندا ہے. لیکن میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں صرف یہ کہ حضرت صاحب نے بڑی خاص توجہ دلائی. او بندے جڑے ہر سٹیج چل جاندے ہیں اپنے بھی پرائے بھی، اور ساڈے کول باقاعدہ اشتہارات موجود ہیں. بالکل سمجھ آ رہی نا؟ سانو پتہ ہے. لیکن اے عوام اہل سنت اس نقش بندیاں دے آستانے تے آنا لیو. اگر لنگر کھادا تے آئے ہاتھ جڑے بیٹھو، غوث اعظم دا واسطہ ہے اس لنگر نو حلال کرو. ہر قسم دے 2 نمبر مولوی تو بھی پیچھے ہو جاؤ، 2 نمبر پیر تو بھی پیچھے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ سیواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو کریم. اور میں بات بتانے لگا ہوں آپ کو. حضرت میں آپ کی توجہ، حضرت صاحب پیر عبدالصمد صاحب قبلہ پیر خواجہ محمد قاسم صاحب، دیکھو نا ہر بھرا نے اپنا اپنا ایک پودا لایا تے انہوں پانی دیتی جا رہے ہیں. بات ہے سبحان دل اللہ. نہیں کردا کہ اسی بھی گھوڑے رکھ لئیے، تتر رکھ لئیے، اسی بھی اے سی لوا لئیے. اے ریتے ٹپیا تے بجے ودنے ایک ہی گل سویرے شام، بس کے مصطفیٰ دے دین دا پرچم بلند ہو جائے. اور لوکاں مڑ ساتھ دیو، عقیدتاں لٹن والے نو پیچھے چھڑ دیو، مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھن والے نو اپنی اکھی تے بٹھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ساڈا حق بندا ہے اسی ساتھ دیویے. توجہ ہے نا؟ وہ جڑے 3-4 بیٹھے ہو جڑے نہیں بولیں دے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو نا سارے مینوں پتہ. سبحان اللہ. اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو. اور حضرت مجدد پاک ہائے 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 آپ جس مسلح تے نماز پڑھتے سن نا، حضرت قبلہ جس مسلح تے آپ نماز پڑھتے سن، ہن تے ہر ہفتے مرید مدینے جاندا تے نواں مصلی لے کے آندا ہے. اونوں پتہ نہ میں پڑھنی نہ مرشد ہو رہا. توجہ تو نہیں فرمائی نہ ناراض نہ ہو. تو اے ویکھو جناب پیر صاحب مسکرا پن، جدو اے مسکرا پن میری تقریر پوری ہو جاندی. چونکہ اج موضوع انہاں خود مینوں دتا ہا اور اے بڑا سیریس موضوع ہا. میں کوشش سے کیتی ہے لیکن ہن چھیکڑ میں ہن لاہور بجنا ہے. اور الحمدللہ میرے جیسے طالب علم واسطے نہایت اعزاز دی بات ہے
کہ اج اس آستانے تے ہاں سویرے الحمدللہ سلطان الاولیاء حضرت داتا صاحب دی مرکزی عرس دے وچ فقیر دا خطاب ہے. اے میرے واسطے نہایت اعزاز دی بات ہے اور میں سمجھنا ایتھوں دی خیرات ہے جڑی میں لے کے جا رہا ہوں. الحمدللہ میرے مرشد دی نظر، میرے والدین دیاں دعاواں، میرے استاد دیاں محنتاں توجہ ہے نا. لیکن ذرا بات سننا جڑی میں بات عرض کرنا، ہر ہفتے نواں مصلی آ رہا ہے اور اے ویکھو یہ سارے بھائی سارے پیر بیٹھے ہیں جناب، بہت سارے آ جڑے ہن نویں پیر بن دے نا، کوئی اوپو دا پیر ہے، کوئی ویوو والےاں دا ہوئے، کوئی انفینکس والےاں دا ہے، کوئی چائنا دا پیر ہے. آ جڑے نویں آ رہے ہیں بغیر وارنٹی تو پتہ نہیں انہاں چلنا ہے کہ نہیں چلنا، بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو. وہ جدو مارکیٹ چاندن نا تے نال یقین کرو ایک تکیا ایک بندہ تلڑ گیا او کیا دنے ڈانگ ٹمبا سوٹا اسا او پھدی ودا ہوندا ہے، دوسرا مصلا چاہی ودا ہٹ جاؤ پیر آ گیا ہے. اسی ایک محفل تے بیٹھے ہو پیر ہٹ جاؤ ایک بندہ سیاںا بیٹھا اس آکھیا ڈھیر اتھرا تینوں ناتھ چا گتو اے کہ ٹکرا مریندا ہے نسل مکنے. انہاں کہ نوں ناتھ چا گتو جے ڈھیر اتھرا ہے تاں اس آکھیا حضرت آ گیا تے کی ہونا سی کوہ وچ چھلانگ ماریے. بولو سبحان اللہ ذرا ہاتھ چا کے کتے بیٹھے واہ 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 جنہاں دے ہاتھ ذرا کڈ کے مینوں وکھاؤ مینوں پتہ تے لگے نا کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. نویں مسلح تے بنا ناراض نہ ہونا، نویں مسلح تے بنا انج ہو گیا ایسا ہی ہوتا ہے جناب. تے پتہ لگدا ہے چلو رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یقین اللہ تے کرو اتنا مجہول پڑھتے ہیں الامان والحفیظ. حضرت مجدد پاک جس مسلح تے نماز پڑھا اپنے ساری زندگی مسلح نہیں بدلیا، جدے منہ زبان ہوئے فرنٹ سیٹاں تو آخری بچے تو لے کے بڑے تک سارے بندے سبحان اللہ. ہاں آپ نے ساری زندگی مسلح نہیں بدلیا. آپ دا ایک مرید آئی حضرت ہاشم دا نام آئی، اس نے کہا حضور اے مسلح وٹا نہ لئیے اور فرمایا کی پیا کرنا اے دیاں میرے نال وفاواں وے ہاتھ نہیں تلے رکھنا. اے بندے جڑے بیٹھے نے ہاتھ نہیں چکدے پے، ہاتھ چک کے بولو سارے پیار دے نال ذرا محبت دے نال. آپ نے فرمایا اے نے میرے نال وفاواں بڑیاں کیتیاں نے، میری یاداں وابستہ نے، میں دے اوتے سجدے کیتے نے، درود پڑھے نے، رب دی بارگاہ چ روندا رہیا. آج تو ہٹانا اوے تے میرا سجن ہے. سبحان اللہ. اے میرا سجن ہے. حضرت صاحب تسی بھی بولو سر پھتی بیٹھو ذرا تکڑے ہو کے بیٹھو نا ذرا. گرامی قدر حضرات اگلی بات آپ نے فرمایا مسلح نہیں بٹھاؤنا. انہیں آخیا جی اجازت ہوے جتھے تسی سر رکھ کے سجدہ کر دینا او جگہ بڑی گھس گئی ہے، ایتھے کوئی نواں کپڑا. فرمایا چلو اتنی تیری میں محبت برداشت کر لینا. اس نے اوتھے نواں کپڑا فٹ کیتا، جڑا وچلو پیس نکلیا نا چھوٹا جہا انہیں اور رکھ لیا. اے ہن مجدد پاک مجدد الف ثانی آکھیا جاندا جڑا 1000 سالاں تو بعد آوے تے ہن اے 15ویں صدی شروع ہے، تقریباً 450 سال پرانی بات میں تانوں دسدا پیاں. اس نے او پیس سٹیا نہیں، سنبھال لیا. آدا یار ایتھے تے میرے پیر دا متھا لگدا رہیا، اے تے بڑی برکت والی ہے. میں کہ تبرک سنبھالنا تے مڑ پرانا عقیدہ ہے، روکن والے ہون جمے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی گل انہیں او کپڑا سنبھال کے رکھ لیا. بڑے خاص موقع تے گل لے کے آ رہے، اللہ کر کے سمجھ جاویں. آپ نے او جڑا کپڑا سی نا کپڑا انہوں سٹیا نہیں. آتا یار انہوں میں کی کراں. انہیں کی کیتا اپنی ٹوپی دے وچ ایتھے سی لیا، انہوں رکھ لیا. ایک دن دل کیتا یار او پیر صاحب دا تبرک ہے تے سر تے لواں. آپ نے ٹوپی چاہ کے سر تے رکھی نا، جڑا اجے تک نہیں بولیا سٹے تو لے کے آخری بندیاں تک، میرا یقین ہے کہ اس گل تے ضرور بولے گا. سجے کبے ویکھنا جڑا نام بولے او دی کانڈے چ غوث پاک دے نام دا مکہ مارنا بھی یار اس گل تے تیرا بولنا بندا ہے. غوث پاک دے مکے دا مطلب ہے تکلیف نہ ہوے. میرے آکھن دا مطلب یہ ہے، ذرا گل سننا ہے. او آدھا جدو میں ٹوپی لئی نا حضرت پیر صاحب انہیں جدو آدھا میں ٹوپی لئی تے اللہ دی قسم ہے سارا دن بڑی چاسا گزریا، پر جدو میں راتی ستا نا آدھا رب کعبہ دی قسم ہے 17 باری مینوں محمد مصطفیٰ دا دیدار ہویا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہائے ہائے بھلا ہوے جڑے بولے جنہ ہاتھ نہیں چاہے ایک باری تسی بھی دکھا دے اور سبحان اللہ کو پیار دے نال. کتنے باری دیدار ہویا ہے؟ 17 باری. اور میں آکھیا ایسے واسطے اے جڑے پیر ہوندے نے سجادہ نشین بنا دے. علماء بیٹھے نے فارسی دے اندر سجادہ مصلی نو آکھیا جاندا. بات ہے بندہ سجدہ کردا ہے او اپنے بیٹے نو آدھا ہی پتر اتھے بیٹھ جا، اس مصلی دی حرمت نو پامال نہیں ہون دینا، اے تے نماز پڑھنی ہے. اور یقین اللہ تے کرو لکھاں سلام ہومن حضرت پیر عبداللہ کریم بارودی مزار دے ہوتے، لکھاں سلام ہون حضرت خواجہ فقیر محمد باروی تے جس نے سانو پتر بھی دیتے تھے اپنے نقشے قدم تے چلنا لیا. آستان عالیہ سواق شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، علماء حق اہل سنت
مسلک حق اہل سنت، عوام اہل سنت. اور اگلی بات بھائی جان بڑی توجہ طلب ہے، بڑی اجے گل مکی نہیں نا. کمالس 17 مرتبہ مینوں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے. اسے واسطے وہ سجادہ مسلے نو آؤ تے بہایا جا. ہن تک گدی نشین جام گئے نا، بلکہ ہن 2018 چنے نے گدا نشین. کیوں کہ بلا گدی نشین ہو گئے، ہن گدا نشین. اور ناراض نہ ہو سو، اے 2021-22 چیو بن جانے گدھا نشین. کیا بات، واہ واہ واہ. خدا دے ہو بندے ہو، ان لوگوں کو گدیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ تو مسلح نشین ہوتے ہیں. او بولو یار سبحان اللہ. پر مسلح والوں کو پجائیے کہ آپ نے پیر جی اے ایک وقت آنا میری گل یاد رکھ لیا. انہاں کھنا پیر جی تویز بھی تو لکھنا ہے تے گال بھی تو کھتنا ہے تے پانی بھی تو پینا ہے، پیسے 10 آرام مینوں آنا چاہیے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. کام انج دا ہون والا ہے. اس تو پہلے جاگ جاؤ، قرآن مجید دی تلاوت کرو، خدا دی قسم ہر پاسے خیر ہو جائے گی. اور سنو، اور بالکل میں گفتگو نو آخر تلے اعلی حضرت دا نام تے سنیا. اللہ اللہ اپنے بابے دی گل نہ کرن. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. جو بھئی توجہ، ایک گل وچ بدلنا ہے تو تسی آپے بولو گے نا. اعلی حضرت کیا ہے؟ یہ تو پوچھنا سید پیر دیدار علی شاہ صاحب نو. دو سیداں دی گلاں سنن. سید پیر دیدار علی شاہ صاحب نو سید پیر نعیم الدین مراد آبادی آکھیا کہ میں جاندا پہ اپنے پیرو مرشد نو ملن تے میرے نال تے چل. او تا کہ میں نہیں جاندا، تیرا پیر جڑا ہے نا ذات دا پٹھان ہے تے طبیعت بڑی سخت ہوتے. سامنے والو ہلو جلو تھوڑا جیا، طبیعت بڑی سخت ہے. آپ نے فرمایا یار ہمیں لوکاں دی گلاں تے دونوں سید سن نا گل کر سکدے سن. اے سند المحدثین آکھیا جاندا پیر دیدار علی شاہ صاحب نو. اور وہ دیدار علی شاہ ہے جنے غازی علم الدین دے پیر بھی چومے سن تے جنازہ بھی او نہیں پڑھایا. سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے؟ اگلی بات آپ نے فرمایا چل یہ تو آنا تو میں ٹور جانا. آپ چلے گئے اتھے، گل بڑی سنن والی آ گئی. آپ جدو گئے نا تعالی حضرت نو پتہ لگا بھی دو آ رہے نے. آپ نے اچھے طریقے دے نال اپنی لائبریری کمرہ صاف کیتا، چادر وچھائی، اود دی دھونی دتی اور باہر آپ لین آئے. اور آپ نو جدو پہلی نظر ویکھی نا تے سید دیدار علی ویدہ ہی رہ گیا. اس آکھیا دیدار علی میرا نام ہے پر اے دا دیدار بھی کیا کہنے یار احمد رضا کے. جڑا بندہ احمد رضا نو جاندا اگلی گل تے چپ نہیں رہنا جے تینوں پچھلا چیتا ہوئے. او جدو اندر چل کے بیٹھ گئے نا، نعیم الدین مراد آبادی صاحب تے شاگرد سن، انہاں تے بولنا کوئی نہیں سی، چپ استاد دے سامنے. سید پیر دیدار علی بھی کوئی نہ بولے، پہلی باری آیا تے احمد رضا اعلی حضرت انج بیٹھے انج. ہن اگلی گل تے تساں انج نہیں بانا، تانوں اجازت نہیں ہے ترکڑا ہو کے آ چا کے بولنا ہی. آپ انج بیٹھے سن نا، تھوڑی دیر تو بعد پیر دیدار علی شاہ صاحب بولنے لگے، کہنے لگے احمد رضا سنا مڑ کی حال ہے. تے آپ نے نظریں جھکا کے نا انج کر کے تھوڑا جا آپ نے فرمایا شاہ جی کی دساں، اوے ذات دا میں پٹھانا تے طبیعت بڑی سخت ہے اور میں تانوں کی دس لواں. سبحان اللہ. بھلا ہوے جڑے بولندے پئے ہو یار، بھلا ہوے جڑے بولدے. سبحان اللہ. فرمایا میں تانوں اے سید نعیم الدین مراد آبادی آدھے نے ایک باری میں اپنے بابے اعلی حضرت دے کول گیا تے اعلی حضرت نے فرمایا بھئی اج ساڈے گھر کوئی اعلی بستر نہیں جڑا میں تانوں پیش کراں تے اج تسی میرے بستر دے وچ سونا ہے. سنی ذرا گل. آپ آدھے نے اعلی حضرت تے گھر ٹر گئے. میں انہاں دی لائبریری جدو ستا فرمایا اللہ دی قسم ہے احمد رضا دے بسترے دا فیض آئی، ساری رات میرے جسم دا رواں رواں ذکر خدا کردا رہ گیا. سبحان اللہ. ساری رات. اور میں کہ آج بھی کسے 2 نمبر پیر دے بسترے چ وڑ جا، جے ساری رات تینوں خواب سپاں والے نہ آون. مٹھا بولیاں پی گیا میرے جملے نو یار. جے تینوں سپاں والے تے اٹھاں والے ساری رات نانگاں والے بیٹھا ہے، کامل پیر کے بستر میں بندہ چلا جائے تو آدمی ذکر خدا کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آخری بات اور تقریر ختم. حضرت مجدد پاک آپ نے فرمایا 5واں بندہ جڑا دین نو خراب کردا او ہے گستاخ صحابہ. گستاخ صحابہ یہ آپ نے 5ویں گل لکھی ہے. اور آج کئی ساڈے سٹیجاں تے بیٹھ کے امیر معاویہ نو بھوک دین. اللہ. کیا بات توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جڑا جند والا بندہ ہے وہ بولے اور میں کیا ایسے ذلیل کتیا تیری جگہ ساڈے سٹیج تے نہیں، ساڈے سٹیج تے او بہ سکدا ہے جڑا ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی جے سارے نو مننے. سبحان اللہ. اور جڑے آستانے تے تسی بیٹھے ہو حضرت خواجہ صاحب دا جس دن جنازہ سی اعلان ہویا سارے گستاخ نکل جاؤ اور بالخصوص امیر معاویہ کا گستاخ نکل جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ وجہ ہے آج تک کوئی گستاخ امیر معاویہ سٹیج پہ نہیں آ سکا. بولو یار میں کی کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. آستانہ عالیہ پیر بارو کریم، آستانہ عالیہ سواق شریف، آستانہ عالیہ سواق شریف. یہ جو گستاخانے صحابہ ہیں انہاں دے خلاف بھی کام کرو، خدا واسطے جاگو.
گستاخان صحابہ دے خلاف وقت نہیں ہے ورنہ میں مثال دیندا. آخری بات, حضرت مجدد پاک ایک دن مسجد چوں باہر نکلن لگے تو آپ دا کھبا پیر باہر آ گیا. آپ اوتھے بیٹھ کے رونا شروع, بے ہوش ہو گئے. جدو ہوش دے وچ آئے نا تو آپ دا بیٹا خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے, آپ آ گئے. ابا جی چھوٹی جہی گل تے اتنا روئے ہو. فرمایا ہے چھوٹی ہے, صدقے جاواں میں تیری سبحان اللہ تو ہیں. فرمایا چھوٹی ہے. لوگ مینوں پتہ نہیں کی سمجھ دین تے میں آج حضور دی سنت تے عمل نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا جے میں نہ کر ساں تے جڑے میرے ہاتھ چوم دین او کی کر سن. فرمایا تو رول گئے نا سارے. آپ روندے رہے اتھائیں بیٹھ کے. ہن اگلی گل سنی, اس گل تے میں سٹیج تو اتر جانا ہے. گرامی قدر حضرات, آپ جدوں پھر اوتھے بیٹھ کے روندے رہے نا, آپ نے فرمایا لوگو چلے جاؤ, میں آج اپنے سائیاں کول معافی منگنی ہے. بیٹھے روندے رہے. آپ نے خود فرمایا کشف سری, کشف سری ایک تصوف دی ایک ٹرم ہے جڑی بیان کر رہے ہیں. فرمایا کشف سری دے ظاہری مصطفیٰ نے دیدار کرایا. فرمایا الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی اٹھ میرے سینے لگ, میں تینوں اس عمل تے معاف کر چھڑیا اور جا قیامت تک واسطے جیڑا تیرے سلسلے دے وچ آ جائے گا تیری بھی شفاعت کراں گا, نالو دی بھی میں شفاعت کراں گا. سبحان اللہ. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. بلا تاخیر